बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जाफर एक्सप्रेस हमले का सच, वो सच जो हुकूमत नहीं बता रही, वो सच जो एस्टैब्लिशमेंट नहीं बता रही, जो मीडिया नहीं बता रहा, जो नून लीग के हुकूमती लोग नहीं बता रहे, वो सच सामने आ रहा है। जाहिर है कि सच छुपाया नहीं जा सकता, और इस सोशल मीडिया के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं छुपाया जा सकता। तो जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो बाद में आपके सामने रखेंगे, जो हुकूमती हरकतें हैं वो बाद में आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले जो ऐनी शाहिदीन की जानिब से मालूमात आ रही हैं वो मैं आपके सामने रख दूं। मलिक मुदस्सिर साहब की बीबीसी पर स्टोरी है, और इस स्टोरी से हमें क्या पता चल रहा है मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि सच इस मामले में पूरी तरह से बताया नहीं जा रहा हुकूमत की जानिब से। देखिए, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि आमतौर पर किसी भी वाक़े में, जैसे अभी बन्नू का वाक़या हुआ था, तो क्या होता है, एक वो दावा है जो हमला करने वाले करते हैं, एक वो दावा है या मालूमात का एक सिलसिला है जिन पर हमला होता है वो देते हैं। यानी बन्नू में जब हमला हुआ तो हमला करने वालों ने कुछ दावे किए। जब बन्नू में हमला हुआ तो सिक्योरिटी हुक्काम ने कुछ मालूमात दी कि हमला किस तरह का हुआ था, क्या किया गया, कितना नुकसान हुआ है। और फिर उसके बाद एक आज़ाद मीडिया की जानिब से होने वाली रिपोर्टिंग होती है, आज़ाद ज़राए की रिपोर्टिंग। यहाँ बलूचिस्तान के डिफ़िकल्ट टेरेन में, दुश्वार गुजार रास्तों में रेट ऑफ गवर्नमेंट ना होने की वजह से हमारे पास मालूमात क्या हैं? हमारे पास मालूमात हैं जो हुक्काम की जानिब से दी जा रही हैं। इनमें हुकूमती लोग भी हैं, इनमें स्टैब्लिशमेंट के लोग भी हैं। हमारे पास मालूमात हैं जो रेलवे हुक्काम दबे दबे लफ्ज़ों में बता रहे हैं, और हमारे पास बीबीसी या वॉइस ऑफ अमेरिका की जानिब से होने वाली रिपोर्टिंग है। क्योंकि रिट ऑफ गवर्नमेंट और उसके अलावा जिस तरह से हमारे यहाँ गुज़श्ता कुछ अरसे में हक़ाइक़ छुपाए गए हैं, वो सिचुएशन होती है। तो उसमें बीबीसी क्या बता रहा है? अब ये बीबीसी का दावा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो दावा है बीबीसी का, ये दावा उतना ही सच्चा है कि कोई ग्राउंड पर मौजूद हो और एक एक चीज़ की वीडियो बनाकर आ रहा हो। बीबीसी के एहलकारों के लिए भी वहाँ की मुश्किल सूरत हाल में ग्राउंड पर जाकर जो चीज़ें मालूम करना मुमकिन नहीं है, वो उन्होंने मौके से आने वाले लोगों से मालूम की हैं और हमें बताई हैं। बीबीसी पे मलिक मुदस्सिर साहब की स्टोरी है, वो क्या बताते हैं। स्टोरी में लिखा हुआ है, गाड़ी सुरंग में नहीं थी, खुली जगह पर थी, वो सैकड़ों की तादाद में थे, हमसे बहुत ज्यादा। हुक्काम ने, हुकूमती लोगों ने ये कहा, गाड़ी सुरंग के अंदर थी। बीबीसी पे लिखा हुआ है, ये अल्फाज जाफर एक्सप्रेस सवार पुलिस, रेलवे पुलिस के उस अहलकार के हैं जिनका दावा है कि बलोच शिद्दत पसंदों के हमले के बाद पहले तो उन्होंने दीगर पुलिस अहलकारों के साथ मिलकर मुकाबला किया। रेलवे पुलिस ने मिलकर मुकाबला किया, लेकिन फिर असलहा खत्म होने पर उन्हें भी यरगमाल बना लिया गया। ये अहलकार, जिन्होंने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बीबीसी से बात की, वो कहते हैं कि वो रेलगाड़ी पर बलोच लिबरेशन आर्मी के शिद्दत पसंदों के हमले के चंद घंटे बाद जाए वकुआ से फरार होने में कामयाब हुए। लेकिन इससे पहले उन्होंने इस मकाम पर क्या देखा और जाफर एक्सप्रेस पर हमला कैसे हुआ, उसकी तफसील उन्होंने बीबीसी को बताई। क्वेटा में मौजूद इन पुलिस अहलकार का कहना था कि पाकिस्तान में हुक्काम की जानिब से दी जाने वाली इब्तिदाई इत्तलात के बरक्स जब रेलगाड़ी को निशाना बनाया गया तो वो सुरंग में नहीं थी, बल्कि खुली जगह पर थी। बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से भी इस कार्रवाई की एक मुबैना वीडियो जारी की गई है, जिसमें ट्रेन को धमाके के वक्त खुली जगह देखा जा सकता है। जो अहलकार बीबीसी को स्टोरी बता रहे हैं वो कहते हैं, अचानक रेलवे ट्रैक पर एक धमाका हुआ, जिसके बाद गाड़ी रुक गई। ट्रेन के रुकते ही लॉन्चर, रॉकेट लगने शुरू हो गए और हम समझ गए कि मामला हो गया है। याद रहे कि 9 बोगियों पर मुश्तमिल कोयटा से पेशावर जाने वाली मुसाफिर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर मंगल को जब हमला हुआ तो उस वक्त रेलगाड़ी में 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। अस्करी जराए का कहना है कि बुध की सुबह तक 155 मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया। अहलकार के मुताबिक जब रेलगाड़ी रुकी तो बहुत बड़ी तादाद में शिद्दत पसंद वहां पहुंच गए। वो पहाड़ पर हमारे सामने फिर रहे थे और हमसे तादाद में कहीं ज्यादा थे, सैकड़ों की तादाद में। अहलकार का कहना है कि उनके साथ रेलवे पुलिस के 4 और एफसी के 2 अहलकार थे। अब ये हो गए 6 से 7। मैं अपने साथियों के साथ था, 5 हम थे और 2 एफसी वाले, 7 आदमी थे। अहलकार के मुताबिक उन्होंने हमलावरों का मुकाबला करने का फैसला किया और जवाबी फायरिंग करने लगे।
میں نے ساتھی سے کہا مجھے G3 رائفل دے دو کیونکہ وہ زیادہ بہتر ہتھیار ہے۔ مجھے رائفل اور راؤنڈ مل گئے تو ہم نے بھی جوابی فائرنگ شروع کی۔ میں ایک ایک گولی چلاتا تھا ان کی طرف تاکہ وہ ہمارے اور ریل گاڑی کے قریب نہ آ سکیں۔ اب بی بی سی نے لکھا ہے بی بی سی ان کے دعوے کی آزادانہ تصدیق نہیں کر پا رہا کیونکہ وہاں کی سچویشن میں وہاں پہنچ پانا بلوچستان کے حالات میں یہ مشکل ہے۔ پھر اہلکار بتاتے ہیں 1.5 گھنٹے میں ہمارے راؤنڈ ختم ہو گئے۔ فائرنگ جوابی فائرنگ کا سلسلہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے تک چلا۔ ہمارے پاس ظاہر ہے محدود ایمونیشن تھا۔ میری G3 کے 60 راؤنڈ تھے، باقیوں کے پاس بھی اتنا ہی اسلحہ تھا۔ کسی کے پاس 60 کسی کے پاس 40 گولیاں تھیں۔ اب 1.5 گھنٹے میں ہمارے راؤنڈ تو ختم ہو گئے اور ان کو پتا چل گیا کہ اب جواب نہیں آ رہا۔ ہم بے بس تھے، خالی رائفل تھی۔ میں نے رائفل پھینک دی کیونکہ انہوں نے رائفل دیکھ کر مجھے مار دینا تھا۔ ریلوے پولیس کے اہلکار کے مطابق جوابی فائرنگ کا سلسلہ ختم ہوا تو شدت پسند ارد گرد موجود پہاڑوں سے اتر آئے اور مسافروں کو ٹرین سے اتارنے لگے۔ پھر وہ آ گئے اور پوری گاڑی سے لوگوں کو اتارتے گئے۔ انہوں نے کارڈ چیک کرنا شروع کر دیے اور لوگوں کو کہتے کہ تم ادھر جاؤ، تم ادھر۔ انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی تمہاری ذات کیا ہے، زبان کیا ہے؟ میں سرائکی ہوں، تم ادھر ہو جاؤ۔ میں سندھی ہوں، تم ادھر ہو جاؤ۔ اسی طرح پنجابی، پٹھان، بلوچ سب کو ایک ایک طرف کرتے گئے۔ انہوں نے بہت ساری ٹولیاں اس طرح بنا دیں۔ پولیس اہلکار کے مطابق شدت پسند بلوچی زبان میں بات کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہم نے حکومت سے مطالبات کیے ہیں، اگر وہ مطالبات پورے نہیں کریں گے تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے، گاڑی کو آگ لگا دیں گے۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ شدت پسندوں نے لوگوں کو تقسیم کرنے کے بعد فوج سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ہاتھ باندھ دیے۔ یہاں 100 سے زیادہ بتایا جا رہا ہے کہ فوجی اہلکار اس گاڑی میں موجود تھے۔ میں اور میرا حوالدار تھے، ہم یونیفارم میں تھے۔ مجھے ایک دو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کہا بھی کہ آپ یونیفارم اتار دیں، لیکن میں نے کہا ایسے نہیں، میرا دل نہیں مانتا تھا کہ مرو تو لوگ کہیں کہ وردی میں ہی گیا۔ سرکاری سطح پر تاحال حملے میں ہلاک ہونے والوں کی بی بی سی ہلاک لکھتا ہے۔ بی بی سی جو اہلکار جاں بحق ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ان کو بی بی سی ہلاک لکھتا ہے۔ یہ شہید ہوئے۔ سرکاری سطح پر تاحال اس حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئیں، تاہم اس پولیس اہلکار کا دعویٰ تھا کہ حملہ آور شدت پسندوں نے ٹرین کے متعدد مسافروں کو شہید کر دیا۔ یہاں بی بی سی نے ہلاک لکھا ہوتا، شہید کر دیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ شدت پسندوں کو احکامات مل رہے تھے، ان کو آرڈر ملتا تھا کہ مار دو تو ٹولی سے اٹھا کر مار دیتے تھے۔ بہت سے لوگوں کو مارا، آرمی والوں کو بھی اور عام شہریوں کو بھی۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ اندھیرا ہونے کے بعد حملہ آوروں میں سے بہت سے لوگ جائے وقوع سے چلے گئے اور کچھ لوگ پیچھے رک گئے۔ ایسے میں مغرب کا وقت ہو گیا، اندھیرا ہو گیا۔ ان میں سے بہت سے لوگ گلے ملے اور 70-80 لوگ چلے گئے جبکہ 20-25 رک گئے۔ پھر بی بی سی لکھتا ہے واضح رہے کہ رپورٹس کے مطابق پاکستانی سیکیورٹی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ چند مسلح شدت پسند ٹرین سے مسافروں کو مغوی بنا کر قریبی پہاڑوں میں لے گئے ہیں۔ ان مسافروں کی تعداد کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ پھر ایک موقع پر کہا کہ ان وردی والوں کو بھی مار دو۔ ہم نے کہا کہ ہم تو بلوچ ہیں۔ اس نے کہا تم کیوں نوکری کرتے ہو؟ پھر پتہ نہیں کیوں کوئی دعا کام آ گئی، ہمیں چھوڑ دیا۔ رات 10 بجے تک یہ قصہ چلا اور انہوں نے کہا کہ جو جہاں ہے وہاں بیٹھا رہے۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ منگل کی شب رات کے اندھیرے میں کچھ لوگوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو انہوں نے دیکھ لیا اور برسٹ کھول دیا، پھر جو جدھر تھا گرتا گیا۔ پولیس اہلکار کے مطابق بدھ کی صبح ایف سی کے اہلکار جائے وقوع پر پہنچے تو شدت پسندوں کی توجہ ان کی جانب ہو گئی اور ایسے میں انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھاگ چلتے ہیں۔ صبح ایف سی آ گئی تو ان لوگوں کا دھیان اس طرف ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا چلو ہم بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بھاگے تو پیچھے سے گولیاں چلیں اور ساتھی کو گولی لگ گئی۔ اس نے مجھے کہا چھوڑ دو مجھے۔ میں نے کہا میں آپ کو کندھے پر اٹھاؤں گا۔ پھر ایک شخص نے بھی ہاتھ بٹایا اور ہم پہاڑوں سے نیچے اترے اور فائرنگ کی رینج سے نکل گئے۔ اہلکار کے مطابق وہ لوگ قریبی ریلوے اسٹیشن پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے تو وہاں ایف سی والے موجود تھے۔ اسٹیشن پر پہنچے تو ایف سی والوں نے ہمیں بٹھایا، چہرے پر خون ہی خون تھا۔ انہوں نے ہمارا منہ دھلایا اور پھر مچھ لے آئے۔ یہ کہانی ہے جو بی بی سی نے لکھی ہے پولیس اہلکار کی زبانی معلوم ہونے والے حقائق کی بنیاد پر۔ اب یہ جو سچویشن ہے یہ جاری ہے۔ اس سچویشن میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ باضابطہ طور پر بیان دیا جائے، بتایا جائے کہ سچویشن کیا ہے،
کون اس سچویشن کو ہینڈل کر رہا ہے, کون لیڈ کر رہا ہے, وہاں سامنے جو لوگ ہیں ان لوگوں نے اب تک کیا کیا ہے, ان کے مطالبات کیا ہیں, ان سے کیا بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, اور اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ تمام چیزیں نہیں بتائی جاتی. یہ دین اسلام میں بھی حکم ہے کہ آپ لڑائی میں 3 طرح کا جھوٹ بولا جا سکتا ہے, مفتیان کرام کہتے ہیں. تو ایک اس میں سے جھوٹ ہے, اس کی لمبی تفصیل ہے. ایک جھوٹ ہے جو جنگ کے موقع پر بولا جا سکتا ہے تاکہ دشمن کو, اور دشمن ظاہر ہے کہ اس کو دھوکہ دینا مقصد ہے, اس کو دھوکہ دیا جا سکے. تو تمام چیزیں نہیں بتائی جائیں لیکن لوگوں کو سچ تو بتایا جائے. لوگوں کو اگر ایسے بتایا جائے گا کہ سب کچھ نارمل ہے, چیزیں بہت بہتر ہیں, خراج تحسین خراج عقیدت کی ہیڈ لائنز چل رہی ہیں, تو لوگوں کو حقیقت نہیں معلوم ہوگی. اور جب نہیں معلوم ہوگی تو پھر سوشل میڈیا ہے, جتنے منہ اتنی باتیں اتنا سچ, اور پھر حکومت کہے گی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. کیونکہ حکومت معلومات چھپا رہی ہے اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ذمہ داری اس معاملے میں بھی حکومت کی ہے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ نائب وزیر خارجہ, وزیر خارجہ, نائب وزیر اعظم, معاف کیجیے گا, نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ نواز شریف کے سمدھی, بار بار ایوانوں کا حصہ رہنے والے تجربے کار آدمی اسحاق ڈار. تحریک انصاف نے جعفر ایکسپریس پر حملے کو اپنی سیاست کا گھناؤنا چہرہ دکھا دیا. جب دشمن نے پاکستان کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا, تحریک انصاف نے فوج پر الزام تراشی شروع کر دی. قوم دشمنوں کے اس ناپاک گٹھ جوڑ کو, لینگویج دیکھیں آپ, ناپاک گٹھ جوڑ کو سمجھ چکی ہے. یہ قوم کے ساتھ غداری ہے. یہ رویہ ہے نون لیگ کا, انتہائی غیر سنجیدہ, اور ایسا لگتا ہے کوئی غیر تعلیمی یافتہ, صورتحال کی حساسیت کا ادراک نہ رکھنے والے لوگ, بچے, یہ تجربے کار آدمی, بڑی عمر کے لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. خواجہ آصف وزیر دفاع اس وقت جب فوج جعفر ایکسپریس کے یرغمالیوں کو بچانے کی جنگ لڑ رہی ہے, ایسے وقت میں اتحاد یکجہتی کی ضرورت ہے. اس ماحول میں یہ ٹولہ فوج اور ایجنسیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ پوری قوم کی جنگ ہے. اس وقت ہماری فوج روزانہ جانوں کی قربانی دے کر 25 کروڑ ہم وطنوں کو محفوظ رکھیں. خواجہ صاحب آپ تو بولا ہی نہ کریں, شرمناک کردار ہے آپ کا, ہم نے اپنے ایوانوں میں دیکھا ہے. ہڈیوں سے گوشت نوچ کے کھا گئے, یہ ہم نے آپ کو فوج کے لیے لفظ استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے. نہ جانے کیوں آپ کو برداشت کیا جا رہا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ قبولیت مقبولیت کی باتیں, تو آپ کو پتہ نہیں کیوں قبولیت حاصل ہے. عطا تارڑ, تہمت لگا کہ ماں پہ جو دشمن سے داد لے, ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف ہر گزرتے دن کے ساتھ وطن دشمنی کا نیا سفر طے کر رہی ہے. یہ ہماری حکومت کے کرتوت ہیں. ہماری حکومت یہ کارنامے انجام دے رہی ہے, اور جو ہمارے سامنے کہانی آ رہی ہے آزاد ذرائع سے, وہ کہانی بالکل مختلف ہے. اب جو ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ باضابطہ طور پر ایک مہم شروع کر دی گئی ہے. وہ مہم ان دہشت گردوں کے خلاف کم نظر آ رہی ہے. وہ مہم جو لوگ محصور ہیں ان کو بچانے کی کم نظر آ رہی ہے. وہ مہم پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرنے کی مہم ہے. وہ مہم یہ ہے کہ اس وقت غداری کا فتویٰ دیا جائے. میں دیکھ رہا تھا عرفان صدیقی صاحب, وہ ایسے موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو انہوں نے کتاب لکھی ہے وہ لکھ کر آ گئے, اور کتنا ڈسکاؤنٹ اس کتاب پر آفر ہو رہا ہے وہ بیچنے کھڑے ہو گئے ٹویٹر پہ آ کے. یعنی خود کو جرنیلوں کا استاد کہتے ہیں, اور حرکتیں یہ ہیں کہ اس حساس موقع پر, سانحے کے موقع پر آپ اپنی کتاب بیچنے آ گئے ہیں. یہ عرفان صدیقی صاحب کا کام ہے. آپ کو میں عرض کروں کہ ہم نے دیکھا ہے کبھی باہر نکلتے نا کسی موقع پر, اور ٹیلی ویژن پہ بھی کئی دفعہ سچویشن ہوتی ہے, تو کسی گویے کو بھی, تعلیم کم ہوتی ہے, اس کا کام ہی گانا بجانا ہوتا ہے, اس گویے کو بھی خبر ہوتی ہے کہ اگر وہ موقع رمضان کا ہے, وہ موقع کسی مذہبی تہوار کا ہے, وہ موقع دکھ کا ہے, تو کیا پیش کرنا ہے. کہیں کلام پیش کرنا ہے, کہیں قوالی پیش کرنی ہے, کہیں ملی نغمہ پیش کرنا ہے, کہیں گانا پیش کرنا ہے. گویے کو بھی یہ سنس ہوتا ہے. عرفان صدیقی صاحب کو اس بزرگی میں, عمر کے اس حصے میں یہ سنس نہیں ہے کہ اس وقت کیا بات کرنی ہے. وہ لے کر آ گئے میری کتاب پہ ڈسکاؤنٹ, پی ٹی آئی کے خلاف کتاب, پی ٹی آئی کے کرتوت. یہ نون لیگ کے لوگوں کا حال ہے. تجربے کار, بار بار حکومت میں رہنے والے, بار بار سیاست میں رہنے والے, بار بار اقتدار کے ایوانوں کو چلانے والوں کی گودوں میں بیٹھنے والے, یہ نون لیگ کا حال ہے. میں نے دیکھا عمر ایوب صاحب ایوان میں کھڑے ہوئے تھے اور کھڑے ہو کر اس کی مذمت کر رہے تھے ڈھنگ سے, اور ایوان میں کیا ہوتا, آپ کو بولنے کا موقع نہیں ملے گا, آپ کو رم کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے ایوان کا حال ہے.
کیونکہ حکومت ایک ایسے مینڈیٹ پر بیٹھی ہوئی ہے جس پر سوالیہ نشان ہے. حکومت کے بارے میں پتن کے سربراہ سرور باری صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے, ان کے پاس ووٹ ہی نہیں ہے, یہ جیتے ہی نہیں الیکشن. اور پھر ایسی حکومت یہ تمام حرکتیں کر رہی ہے. اس وقت ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم ہمارے سامنے ہو جہاں سے تمام معلومات آ رہی ہوں, وہاں سے آنے والی معلومات شیئر کی جائیں اور وہاں سے سچ بتایا جائے قوم کو. پھر اس کے بعد یہ جو دہشت گرد ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہیں, بلوچستان میں موجود ایلیمنٹس میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا, ایسے لوگ ہیں جو مظاہرے کر رہے ہیں, ایسے لوگ ہیں جن کو شکایت ہے, ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں نا پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے فراری کیمپس جانے والے جو واپس آ کے قومی دھارے میں شامل ہوتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے بڑے پاکستان سے باہر ہیں, وہ انڈیا کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں, کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر موجود لوگوں کو ورغلانے کا کام کرتے ہیں, اعلی کار بناتے ہیں, اپنے ہاتھ میں کھلونا بنا کر استعمال کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. تو ریاست کو ایک پالیسی جو ظاہر ہے کہ پارلیمان کے ذریعے بنائی جائے, ایسی پارلیمان کے ذریعے جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو, وہ بنا کر آگے بڑھنا ہوگا. ورنہ بلوچستان کا مسئلہ ہم نے ہر بار دیکھا ہے, یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوا. اس پر معافیاں مانگ لیں, آغاز حقوق بلوچستان کر لیں, بلوچستان کو حقوق دینے کا کام کر لیں, گوادر چلے جائیں, کسی چیز کا افتتاح کر دیں, ان چیزوں سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. مسئلہ اس سے کہیں بڑا ہے, اور ہم اتنے بڑے کینسر کے لیے پیناڈول کی گولی استعمال کر رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.